JUI जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान सिंध के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद राशिद महमूद सुंगरो साहब अपने एक वफ़द के साथ आज MQM के आर्जी मरकज़ तशरीफ़ लाए हैं, आपके इल्म में है। और MQM पाकिस्तान की तरफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हमारे सरबराह, उनकी तरफ से हम सब ने इनका इस्तकबाल किया। और ज़ाहिर है कि खूब गुज़रेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो, और ज़ाहिर है कि जब दो सियासी इकाइयाँ आपस में बाहम मिलती हैं तो सबसे पहले तो वो मुल्क के मौजूदा हालात और फिर बिलखुसूस सिंध की सूरत हाल पर लाजमी तौर पर एक तफसीली गुफ्तगू होती है। तो हमने मौजूदा सियासी सूरत हाल और उसके साथ साथ जो मुल्क की जुड़ी हुई माशी बदहाली है, सियासी अदम इस्तेहकाम अपनी जगह, सियासी बहरान अपनी जगह, फिर माशी बदहाली पर हमने तफसीली गुफ्तगू की। और फिर ख़ास तौर पर सूबाए सिंध का जो किरदार हो सकता है मुल्क को तमाम अदम इस्तेहकाम से निकालने का, तमाम बहरानों से बचाने का, तो गुज़िश्ता 15 सालों में आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिंध वो किरदार अदा करने से कासिर रहा। और हम गुज़िश्ता कई माह से आपस में रस्मी तौर पर और गैर रस्मी तौर पर जब मुलाकात करते हैं और उसमें अपने GDA के दोस्तों के साथ भी, तो हम तीनों फरीक़ैन कमो बेश एक ही बात पर जो है वो फिर हमारा इत्तफाक होता है। और आज भी हमने यही बात की कि अब वक्त आ गया है कि ये जो गुज़िश्ता 15 सालों से बिला शिरकत गैरे अपने सियासी कद और वज़न से भी ज़्यादा सिंध के सियासी वडेरों और जागीरदारों ने जिस तरह यहाँ के इख्तिदार, इख्तियार, वसाइल, यहाँ की ज़मीनों, यहाँ के इंतज़ामी मामलात पर कब्ज़ा जमाए रखा है, और हर मर्तबा सिंध के अवाम में सिंध कार्ड का इस्तेमाल करके लोगों की आँखों में धूल झोंक के जिस तरह अपने सियासी अकाबिर शुहदा के लहू को बेचा, जिस तरह सिंध के मजलूम अवाम की सियासी उमंगों का खून किया, हमने ये तय किया है कि अब ये सिंध कार्ड हम नहीं चलने देंगे। इसकी बुनियाद पर अब मासूम अवाम को इस गलत फहमी में नहीं रहने देंगे कि सिंध में और ख़ास तौर पे दही सिंध में कोई मुतबादिल क़यादत नहीं है। अल्लाह के फजलो करम से मुझे पूरा यकीन है कि आज जो स्ट्रीट पावर दही सिंध में वाज़े तौर पर मेरे JUI के भाइयों, अकाबरीन और सियासी दोस्तों और साथियों के पास है, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी वो सियासी क़ुव्वत, वो सियासी हिमायत जो अवाम की हो सकती है, जो लोग दिलो जान के साथ जिस तरह किसी की आवाज़ पर लब्बैक कहकर बड़े बड़े इज्तिमात, जलसों और रैलियों में और एहतजाज में आ सकते हैं, अगर आज वो किसी के पास दही सिंध में वो सियासी क़ुव्वत है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो मेरे जमीयत उलमा इस्लाम के भाइयों के पास है। और इनके साथ साथ GDA के साथियों ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया है। और जो वहां पर MQM का वोट बैंक मौजूद है, तो हम बहुत तेजी के साथ अब ये बात तय कर रहे हैं कि इनफ इज इनफ। अब तमाम हदों को पार कर लिया है सिंध के सियासी वडेरों, जागीरदारों ने। और जिस तरह आज
कराची का रोना तो हम रोते हैं और हम उसका जिक्र करते हैं, हैदराबाद का, सक्खर का, मीरपुर खास का, लेकिन नवाबशाह और लाड़काना के हालात भी, वहाँ के जो गोट हैं, वहाँ के गांव हैं और इवन शहरी इलाके हैं, तो कराची, खौफ कराची हो, नवाबशाह हो, लाड़काना हो, कश्मोर हो, जैकबाबाद हो, इनमें आप ये फर्क कर ही नहीं सकते कि 15 सालों में यहाँ के अवाम के साथ, सिंध के लोगों के साथ जो जुल्म, ज्यादती और नाइंसाफी हुई है, जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं, मैं समझता हूं कि अब सिंध के अवाम, हम सब की मुश्तरका कोशिशों से, हमारी वसीतर मफाहिमत और इश्तराक अमल से एक उम्मीद की किरण रोशन हुई है और उनकी ये गलत फहमी दूर हो रही है कि सिंध में और दही सिंध में कोई मुतबादिल क़यादत मौजूद नहीं है। हमने ये तय किया है कि हम सब मिलकर वसीउल नजरी और वसीउल क़ल्बी का मुजाहरा करके इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके सियासी वडेरों, जागीरदारों को उनकी औकात याद दिलाएंगे। और ये जो बेचैनी और इस्तराब है जिसका गुज़िश्ता दिनों नवाबशाह में इजहार हुआ, ये जैसे जैसे हमारे दरमियान मामला तय पाते जाएंगे, वैसे वैसे उनके बयानात में ये तेजी और तुंदी आती रहेगी और वो इस तरह की बात करेंगे कि हम, ये अगर हमारे लिए ऐसी बात की गई कि हम कहीं पर कोई मैदान छोड़ के कहीं थोड़ा पीछे हटे हैं टैक्टिकली, तो ये कहा जाए कि हमने मैदान छोड़ दिया और ये बात करके तुमने 15 सालों में जो सिंध की तकसीम की पॉलिसी पर काम किया, एक तरफ कौम परस्ती का लिबादा ओढ़कर मासूम मेरे सिंधी बोलने वाले सिंधी भाइयों का इस्तेसाल किया, ना नवाबशाह और लाड़काना, जैकबाबाद, कश्मोर को कुछ दिया, ना कराची, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास को कुछ मिला, तो फिर अवाम तो वहीं पर रहे। तो आज हमने ये तय किया है, ये अहद किया है कि हमें एक बहुत बड़ी यकजहती और इत्तेहाद कायम करना है और इस खला को, जो पीपल्स पार्टी की नाअहली, उनके मजालिम, उनकी नाइंसाफियों और उनकी सिंध की तकसीम की पॉलिसी से, जहाँ पर कौम परस्ती को हवा दी जाए, जहाँ मुनाफरत को हवा दी जाए, तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस पॉलिसी को नाकाम बनाने के लिए सिंध के दही और शहरी अवाम के दरमियान जो हम-आहंगी कायम करने के लिए हमने कुर्बानियाँ दी है, उन्हें रायगा होने से बचाने के लिए हमने ये अहद किया है कि हम उनके इश्तियाल अंगेज बयानात का जवाब, कोई कौम परस्ती का लिबादा ओढ़कर मासूम सिंधियों को, मासूम सिंधी जबान बोलने वाले मासूम सिंधी या उर्दू जबान बोलने वाले सिंध के शहरों में रहने वाले सिंधी, जो उर्फ़ आम में महाजिर कहलाते हैं, और उन शहरों में अब हर जबान बोलने वाला पाकिस्तानी बसता है, हर इलाके का पाकिस्तानी बसता है। कराची एक मिनी पाकिस्तान है, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, कराची चलता है तो इस्लामाबाद भी चलता है और रावलपिंडी भी चलता है। ये सारी बातें मैं हर मौके पर इसलिए करता हूँ कि सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ याद रखनी है और अब वक्त आ गया है कि उन जिम्मेदारियों का पास किया जाए और उसके मुताबिक आगे के फैसले किए जाए। और जो आज गुफ्तगू हुई उसमें जहाँ एक हमारे दरमियान वसीउल बुनियाद इश्तराक अमल हमें कायम करना है, एक यकजहती कायम करनी है और एक दूसरे की ताकत को एक दूसरे की ताकत के साथ जोड़ना है, तो इस पर हमने आज मुकम्मल इत्तफाक किया पहली गुफ्तगू, तो ताकि ये सिंध कार्ड जो है वो इस सियासत का खात्मा करे। दूसरा, इसी के साथ गलत फहमी सिंध के मासूम बेगुनाह अवाम की कि हम हैं उनके सरों पे हाथ रखने वाले, वो यतीम नहीं है।
لاڑکانہ کے نواب شاہ کے شہری یتیم نہیں ہیں، لاوارث نہیں ہیں، وہ ان وڈیروں جاگیرداروں کے محتاج نہیں ہیں، ان کے بھائی ان کی بہنیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم ان کے سر پر ہاتھ بھی رکھیں گے، ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے، اور ان کے خلاف ظلم کا خاتمہ بھی کریں گے۔ یہ ہم نے آپس میں طے کیا ہے۔ دوسرا جو ہماری گفتگو اس میں میرے بھائی راشد محمود سمرو بھائی بھی روشنی ڈالیں گے کہ یہ جو کیئر ٹیکر حکومت میں چاہے وزیر اعلیٰ ہیں، پھر وزراء ہیں، اور پھر اس کے بعد جو افسران کی جو پوسٹنگز ہوئی ہیں اور تعیناتی ہوئی ہے، اس پر ہمارے مشترکہ تحفظات ہیں، ہماری تشویش ہے، کیونکہ اگر بہت اعلیٰ سطح سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سسٹم گزشتہ 15 سالوں میں جو لوٹ مار کا، بدعنوانی کا اور کرپشن کا قائم ہوا ہے اسے ختم کرنا ہے، تو یہ جو پوسٹنگز ہوئی ہیں یہ کم و بیش وہی ہیں جو گزشتہ 15 سالوں میں ہوتی رہی ہیں۔ تو یہ ہم نے اس پر مشترکہ طور پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور جس سطح پہ ان تحفظات کو پہنچانا ہے ہم نے پہنچایا ہے۔ یہ ہماری دوسری گفتگو، اس پر بھی ہم ایک پیج پر ہیں۔ اور جو تیسری بات ہے کہ پورے سندھ میں اس وقت بد امنی ہے، لا قانونیت ہے، ڈاکو راج ہے، اندرون سندھ میں بھی اغوا برائے تاوان اور دشمنی کی بنیاد پر اغوا، یہ سلسلہ بہت اپنے عروج پر ہے۔ اب کیئر ٹیکر حکومتوں نے چاہے وفاقی ہو صوبائی ایک بیڑا اٹھایا ہے سسٹم کو ختم کرنے کا، بدعنوانی کو ختم کرنے کا، کچھ احتساب کو شروع کرنے کا۔ تو پھر یہ جو جرائم ہیں، اور جس میں کراچی کا اسٹریٹ کرائم ہو یا لاڑکانہ، نواب شاہ، اور پھر باقی جو دیہی علاقے ہیں کشمور، جاکب آباد، تو وہاں کے حالات بھی کراچی سے اور کراچی کے حالات ان علاقوں، ان شہروں سے مختلف نہیں ہے۔ تو یہ پورا سندھ یرغمال بنا ہوا ہے۔ یہ 15 سالوں میں ڈاکوؤں کی سرپرستی کی گئی، راشی افسران اور جس طرح کے خود کو خدا سمجھنے والے جو وڈیرے جاگیردار وزراء تھے، انہوں نے جس طرح سندھ کے ریاستی جو اختیارات اور وسائل تھے ان کو جس طرح اپنی ذاتی اور گروہی جاگیر سمجھ کر استعمال کیا، اور ریاستی طاقت کا، حکومتی وسائل کا بے دریغ استعمال کیا اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے، ہم اس کی پہلے بھی مذمت کرتے رہے ہیں، آج بھی ہم واشگاف الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ جو لیگیسی ہے 15 سال کی حکومت کی جو ابھی بھی قائم ہے، ڈاکو راج کی صورت میں، اسٹریٹ کرائم کی صورت میں، جس کو ایکچولی پورا موقع دیا گیا، جس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، تو میں سمجھتا ہوں چاہے چوری ہو، ڈکیتی ہو، ریزنی ہو، کراچی میں پھر جس طرح میرے نوجوانوں کا کراچی میں قتل ہوتا ہے، وہ ٹیلی فون، موبائل فون دے دیں، اپنا والیٹ دے دیں، اپنا سب کچھ دے دیں، گاڑی کی چابی دے دیں، اس کے باوجود بھی جو لوٹ مار کرنے والے، ریزنی کرنے والے ہیں، سنیچرز ہیں، وہ ان کا بہیمانہ قتل کر کے جاتے ہیں۔ یہ 15 سالوں میں انہیں دودھ پلایا گیا ہے، یہ اصل بات ہے۔ تو ہم نہیں، کراچی کے، سندھ کے شہروں میں رہنے والوں میں یہ ڈر و خوف پیدا کیا گیا ہے، اس طرح ڈاکو راج اور یہ بدعنوانی کا راج جو قائم ہوا ہے، یہ انہیں اس ڈر و خوف سے ہم نکال رہے ہیں۔ ہم سیاسی اور جمہوری استحکام کے لیے مولانا فضل الرحمان کی آواز پر لبیک کہہ کر اگر ہم نے ایک ورکنگ ریلیشن شپ کر لی تھی، جبکہ ہمیں معلوم تھا کہ اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلنا، پاکستان پیپلز پارٹی کے اکابرین کے ساتھ، اور شہباز شریف صاحب پی ایم ایل این کے جو صدر ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو سربراہ ہیں، انہوں نے بھی ضمانت دی تھی، لیکن میرے خیال میں وہ بھی جانتے ہیں، میرے دونوں اکابرین بھی جانتے ہیں کہ یہ جو ورکنگ ریلیشن شپ تھی، یہ ہم نے صوبائی حکومت اسی لیے جوائن نہیں کی کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے نہ کل حلیف تھے، نہ آج ہیں، نہ کل حلیف ہوں گے۔ ہم سندھ کے دیہی اور شہری عوام کی خدمت، ان کے بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے ہماری جو اولین اور پہلی کوشش انشاءاللہ تعالی یہ ہے
کہ اب یہ 15 سالوں سے جو ظلم کا سلسلہ ہے اسے ختم کیا جائے، سندھ کارڈ کے استعمال کو ختم کیا جائے، اور ایک متبادل قیادت ہے اسے واضح طور پر سامنے لایا جائے، اور سندھ کے عوام کو، دیہی ہوں شہری ہوں، مایوسی سے نکالا جائے۔ ان کے جو جملہ مسائل، چاہے بے روزگاری، مہنگائی اور غربت کے مسائل ہیں، چاہے پانی، بجلی، گیس کے مسائل ہیں، پھر دیگر انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں، یہ تمام مسائل حل کیے جائیں، اور اس کے لیے سندھ جتنے وسائل وفاق کو دیتا ہے، کراچی اگر 4,000 ارب روپے کا ٹیکس دیتا ہے تو 40 ارب کی خیرات نہ مجھے منظور ہے ایم کیو ایم کو، نہ جے یو آئی محمد راشد محمود سومرو کو منظور ہے، نہ میرے جی ڈی اے کے اکابرین جو ہیں انہیں منظور ہے۔ تو ہم کراچی کے حقوق کے لیے، یہاں کے تمام مظلوموں کے حقوق کے لیے، حیدرآباد سکر اور پھر جیکب آباد، لاڑکانہ، نواب شاہ، کشمور، ان اور پورے سندھ کے مظلوموں کے حقوق کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم ایک بھرپور جد و جہد کا آغاز کر چکے ہیں، اور یہ آج کا ہمارا جو مشترکہ اجلاس اور میٹنگ تھی یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے لیڈران کا، بالخصوص خالد مقبول صدیقی صاحب کا، جنہوں نے آج ہمیں ویلکم کیا، فاروق ستار صاحب کا، اور خواجہ اظہار بھائی، رؤوف صدیقی صاحب اور دیگر عہدیداران۔ اور میں اپنی گفتگو کا آغاز آج مستونگ میں ایک بم دھماکہ ہوا ہے، اور جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما حافظ حمداللہ صاحب اس میں زخمی ہیں، اس بم دھماکے کی مذمت سے کرتا ہوں، اور اس میں جو زخمی ہیں ان کے جلد صحت یابی کے لیے دعا سے کرتا ہوں۔ جمعیت علماء اسلام کے اوپر تواتر سے یہ حملے صرف اس لیے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ساتھ کیوں کھڑی ہے۔ 3 خودکش حملے میرے قائد پر، وزیر اعلیٰ جناب اکرم خان درانی پر قاتلانہ حملے اور خودکش دھماکے، میرے شہید والد کی شہادت، باجوڑ میں 80 جے یو آئی کے ورکرز کی شہادت، اور آج مستونگ میں شہادت اور بم دھماکہ بزدلانہ عمل ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام کے عزائم پہلے سے بلند ہیں، اور انشاءاللہ ملک کی سلامتی کے لیے جمعیت علماء اسلام کا یہ کارواں مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں اپنا کام جاری رکھے گا۔ فاروق ستار صاحب نے تفصیلی گفتگو کی، جو باتیں آج ہماری ڈسکس ہوئی، اس بات پر اتفاق ہوا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہو، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہو، یا جمعیت علماء اسلام ہو، وہ سندھ میں کسی ایک علاقے، ایک قوم، ایک ذات اور ایک قبیلے کے لیے جد و جہد نہیں کریں گے، بلکہ کراچی سے کشمور تک بسنے والی تمام قومیں، تمام قبائل، تمام افراد، تمام علاقے ہم سب کے لیے مشترکہ ہیں، اور سب کے حقوق کے لیے مشترکہ جد و جہد کریں گے۔ کیونکہ اسٹریٹ کرائم کا اگر کراچی میں عروج ہے تو کشمور، کندکوٹ، جیکب آباد، شکارپور اور گھوٹکی میں بھی 800 بندے ڈاکوں کے پاس مخفی ہیں۔ یہاں اگر ہتھیار کا استعمال ہے تو وہاں بھی ڈاکوں کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ گنیں ہیں۔ کراچی سے کشمور تک امن امان کی صورتحال جب یکساں ہے، کراچی اور کشمور تک حقوق پامال یکساں طور پر کیے گئے، کراچی سے کشمور تک یکساں ڈیلیور نہیں کیا گیا، کراچی سے کشمور تک کرپشن کی یکساں داستانیں ہیں، تو پھر ہم سب نے بھی اس کے خلاف
مل کر یکساں جدوجہد کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ کل میری گرینڈ ڈیموکریٹک موومنٹ کے چیف کوآرڈینیٹر پیر صدرالدین شاہ راشدی صاحب سے ملاقات ہوئی، اور آج ایم کیو ایم پاکستان کے عہدیداران سے ملاقات ہوئی۔ اس بات پر تینوں جماعتیں متفق ہیں کہ سندھ کے اندر جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی ہیں، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کو، جمعیت علماء اسلام کو اور ایم کیو ایم کو ان ٹرانسفر پوسٹنگز پر مکمل تحفظات ہیں۔ ہم ان کو مسترد کرتے ہیں، چاہے وہ ڈی آئی جی سطح کی ہوں یا کمشنر سطح کی، ایس ایس پیز کی ہوں یا ڈی سیز کی، یا اب ہونے والی ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز، مختار کار کی ہوں۔ ہم ان ہی چہروں کو دوبارہ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے 15 سال پیپلز پارٹی کی خدمت کی ہے، لہٰذا وہ چہرے لائے جائیں جس پر کسی کو اعتراض نہ ہو، جن کی کریڈیبلٹی پر کسی کو اعتراض نہ ہو۔ ایماندار افسران آج بھی پوسٹنگ کے انتظار میں ہیں، ان کو فوری طور پر پوسٹنگ پہ لایا جائے، یک طرفہ ون وے ٹریفک قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس بات پر بھی ہمارا اتفاق ہوا کہ سندھ میں امن امان کی مخدوش صورتحال ہے۔ اسٹریٹ کرائم، ڈاکو رات کے خلاف جمعیت علماء اسلام نے گزشتہ ہفتے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں مظاہرے کیے، اور اب امن کارواں کے سلسلے میں آغاز کیا جا رہا ہے، لیکن اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ سندھ کے امن امان کے لیے جی ڈی اے، ایم کیو ایم، جے یو آئی مشترکہ حکمت عملی مرتب کرے گی۔ اور اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ عوامی جماعت سندھ کے اندر یا جمعیت علماء اسلام ہے، یا ایم کیو ایم ہے، یا گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے، عوامی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو وڈیروں، قوانین، نوابوں اور سرداروں کی بیساکھیوں پر کھڑی ہے۔ وہ وڈیرے جنہوں نے آج آٹے کی آسمان سے قیمتیں بات کر رہی ہیں، تو اس کے ذمہ دار وہ ہیں کہ ایک سال میں 1,20,00,000 سرکاری گندم کی بوریوں پر 77 ارب روپے کی کرپشن سامنے آئی۔ وہ وڈیرے جو ملوث ہیں سندھ کے ہیلتھ کی 2.5 کھرب کی بجٹ لینے کے باوجود آج بھی لاڑکانہ اور نواب شاہ میں لوگ سرکاری ہاسپیٹل کے باہر پرائیویٹ ہسپتالوں میں علاج کرا رہے ہیں، وہاں سے ٹیسٹیں کرا رہے ہیں، اور دوائیاں بھی پرائیویٹ میڈیکل اسٹور سے لے رہے ہیں۔ 58.5 ارب روپے ایجوکیشن کی بجٹ رکھی گئی ایک سال میں، اور ان وڈیرے صاحبان کے بدولت ظلم تو دیکھیں، یعنی بے شرمی اور بے حیائی کا اس سے بڑا اور مثال کیا ہوگا کہ 58.5 ارب تعلیم کی بجٹ سے ان کا پیٹ نہیں بھرا، اور لاڑکانہ بورڈ، سکھر بورڈ، نواب شاہ بورڈ، میر پور خاص بورڈ، حیدرآباد اور کراچی بورڈ میں 6ٹھی جماعت سے میٹرک تک کے نتائج فکس کرنے کے لیے یہ تمام بورڈیں 100 کروڑ روپے میں بیچی گئیں۔ 100 کروڑ روپے کی رشوت لے کر 6ٹھی جماعت سے میٹرک تک کے نتائج دیے گئے، 250 کروڑ کی کرپشن کر کے فرسٹ ایئر اور انٹر کے نتائج دیے گئے۔ جو بچے پورا سال پڑھتے رہے، محنت کرتے رہے، ایک تو طبقاتی نظام تعلیم نے ان کو مار دیا، پرائیویٹ اسکول میں الگ تعلیم، پھر فارن کے اسکولوں میں الگ تعلیم، سرکاری اسکول میں الگ، 3 تعلیمی طبقاتی نظام نے جہاں سندھ کے بچے کی تعلیم کا بیڑا غرق کیا، وہاں ان کے نتائج فکس کیے گئے، اور یونیورسٹیز کے بورڈوں میں 250 کروڑ روپے کی کرپشن کر کے نتائج دیے گئے، اور 6ٹھی جماعت سے میٹرک تک کے بورڈز میں 100 کروڑ روپے کی کرپشن کر کے نتائج دیے گئے۔ اس سے بڑا سندھ کا المیہ کیا ہوگا کہ آج صوبہ سندھ کے لیے، سیلاب متاثرین کے لیے سندھ حکومت نے اسٹیٹ بینک سے 60 ارب روپے قرضہ لیا۔ جو فارن امداد آئی وہ اپنی جگہ، جو مرکز سے امداد دی گئی وہ اپنی جگہ، لیکن آج بھی 1.5 سال پہلے سیلاب میں متاثر ہونے والے
آج بھی گھروں کے لیے ترس رہے ہیں اور ان کو گھر نہیں مل رہے. امداد تو گم ہو گئی، لیکن اسٹیٹ بینک، ورلڈ بینک سے ملنے والا، ایشین بینک سے ملنے والا 60 ارب کا قرضہ بھی گم ہوا. تو اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ عوامی جماعتیں یہ ہیں جو آج آپ کے سامنے کھڑی ہیں. عوامی جماعتیں یہ ہیں جو عوام میں جانے کے لیے تیار ہیں. وہ وڈیروں، نوابوں، سرداروں کے بیساکھیوں پر کھڑے ہیں جن کو یہ عوامی جماعتیں مسترد کریں گی. اللہ کے مدد سے، عوام کے طاقت سے ہم کراچی سے کشمور تک سندھ جو مسائل میں گھرا ہوا ہے، سندھ کے عوام کو متبادل قیادت دے کر ان مشکلات اور مسائل سے نکالیں گے. اس بات پر بھی اتفاق ہوا ہے کہ فوری طور پر الیکشن کمیشن ان تمام جماعتوں کے تحفظات کو دور کرے، چاہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگز کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ آروز اور ڈی آروز کے تقرر کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ دیگر الیکشنی امور کے حوالے سے ہوں. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمارے تحفظات کو دور نہیں کرتی تو اس بات پر بھی اتفاق ہوا ہے کہ تینوں جماعتیں بیٹھ کر اگلا لاہ عمل طے کریں گی. آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ، اور بالخصوص MQM پاکستان کے دوستوں کا شکریہ جنہوں نے آج ہمیں آنر دی، عزت دی، اور ہمیں لنچ کا بہت اچھا انتظام کیا. خاص طور پر اظہار بھائی نے حلیم کا بہت اچھا انتظام کیا تھا، میں شکر گزار ہوں ان کا. کوئی سوال ہو تو حاضر ون بائی ون میں یہی ہوں، ون بائی ون. یہ جو مستونگ میں دھماکہ ہوا ہے، جو یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے، MQM پاکستان اور خالد مقبول صدیقی بھائی کی طرف سے میں بھی اس کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور JUI کی تمام قیادت اور وہاں جو براہ راست میرے بھائی متاثر ہوئے ہیں ان کے ساتھ، وہاں کے عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہوں. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں جو میرے زخمی ساتھی ہیں انہیں جلد از جلد روبہ صحت کرے، اور حکومتیں صوبائی ہوں، وفاقی ہو، جو دہشت گرد جنہوں نے اس واقعے کا ارتکاب کیا یا اس کے پس پردہ جو لوگ ہو سکتے ہیں انہیں بے نقاب کر کے، گرفتار کر کے انہیں قرار واقعی سزا دے. یہ ہمارا ون بائی ون کر لیں پلیز. جی کل MQM حیدرآباد نے پریس کانفرنس کی ہے، حیدرآباد کے رہنماؤں نے، انہوں نے ایک بار پھر مطالبہ یہ کیا ہے کہ سندھ میں مزید صوبے بنائے جائیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹ قائم کیے جائیں، کراچی، حیدرآباد، میرپورخاص اور سکر. میرا خیال یہ ہے کہ اس حوالے سے ابھی جو فاروق بھائی کی بات ہوئی ہے ابتدائی، آپ نے وہ سن لی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ کارڈ کھیلنا بند ہو جانا چاہیے. پورے صوبے کی بات ہو، پورے صوبے کے عوام کی بات ہو، ایک ایک شہر کی بات ہو، ایک ایک دیہات کی بات ہو. جب مسائل یکساں ہیں، جب مشکلات یکساں ہیں، جب تمام قوموں کو تکالیف یکساں ہیں، تو پھر کیوں ہم ایک کارڈ کھیل کے اور اپنا ووٹ گین کر رہے ہیں؟ نہیں، اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ یہ کارڈ کھیلنا بند ہو، اور اس پر فاروق بھائی نے واضح طور پر اپنی بات کہہ دی ہے. لہٰذا ہم پورے صوبے کی بات کریں گے، مشترکہ کریں گے، اور پورے صوبے کو مشکلات سے نکالنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنائیں گے. راجو صاحب یہ بتا دیں، جن 15 سال کی کرپشن کی پیپلز پارٹی کی آپ نے بات کی ہے، تو ان 15 سالوں میں ایک سال وہ بھی شامل ہے جس میں JUI پیپلز پارٹی کے ساتھ PDM میں لائنس ہوئی تھی. تو اس وقت آپ نے ان کی کرپشن کے خلاف آواز کیوں اٹھائی؟ اب جبکہ الیکشن ہونے والا ہے تو JUI ایک نیا نعرہ لگا کے کرپشن کا دوبارہ. میرا خیال یہ ہے کہ آپ صحافی ہیں، قوم آپ کو سنتی ہے، کریکشن کرنا بہت ضروری ہے. MQM بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی اتحادی تھی، جمعیت علماء اسلام بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی اتحادی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی مسلم لیگ نون کی اتحادی تھی. JUI کا پیپلز پارٹی سے نہ کبھی کوئی اتحاد ہوا نہ ہے، پہلی بات. دوسری بات، سندھ کے اندر آپ نے دیکھا کہ جناب بلاول بھٹو زرداری سب کا مقابلہ میں نے کیا تھا، لیاری میں بھی مقابلہ میری جماعت نے کیا تھا، نواب شاہ میں بھی مقابلہ میری جماعت نے کیا تھا، بلدیاتی انتخابات میں بھی لاڑکانہ سے لے کر کراچی تک پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہم سب نے مل کر کیا ہے. ہمارا پیپلز پارٹی سے کوئی اتحاد نہیں رہا، اور سندھ میں سب سے توانا آواز پیپلز پارٹی کی کرپشن کے خلاف جمعیت علماء اسلام رہی ہے. کسی دور میں ہم نے اپنی آواز نہ روکی ہے، نہ روکیں گے، عوام کی نمائندگی کرتے رہیں گے.